बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 20 जून की तारीख और सुबह 8 बजे तक की अपडेट्स। बीबीसी समेत इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से दावा किया गया है कि अफगानिस्तान ने रात गए पाकिस्तान पर हमला कर दिया। दावे के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दाश के खुफिया ठिकानों पर बमबारी की गई है। एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब पाकिस्तान का ईरान बॉर्डर जो कि गुज़श्ता लंबा अरसा मसरूफ रहा, वहां पर अमन हुआ। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के बाद एकदम अचानक अफगानिस्तान का बॉर्डर गर्म किए जाने की तलात क्यों कर आई, इन तमाम तर मामलात के मकासद क्या हैं, तफसील के साथ आपके सामने रखते हैं। दूसरी बड़ी खबर इंतहाई हैरान कुन हुकूमती ज़राए से, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए की तस्दीक। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन शख्सियत ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मीसाक जमहूरियत करने पर राजी है। मीसाक जमहूरियत एक ऐसा मुआहदा जो इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान तय पाया, और अब हुकूमत की जानिब से ऑफर की गई कि इस मीसाक के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल करना चाहते हैं। डेफिनेटली जिस लेवल पर मीसाक जमहूरियत माजी में हुआ, उसमें इमरान खान साहब की शमूलियत अब लाजिम है। तो क्या वो शख्सियत बिलवास्ता तौर पर इस बात का इकरार कर रही है कि इमरान खान साहब से ग्रीन सिग्नल मीसाक जमहूरियत के हवाले से मिल चुका है? इस पर डालेंगे तफसीली रोशनी। और तीसरी बड़ी और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट, सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ हंगामी राब्ता, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को यकीन दहानी करा दी। सऊदी अरब ने कि ईरान और अमरीका के मामले के ऊपर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की मुल्की मुफाहमत के अंदर, मुल्की सियासत में सियासी मुफाहमत के अंदर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और अगर दोनों अफ्रीकैन किसी किस्म की सिक्योरिटी या ज़मानत चाहते हैं तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वो ज़मानत पाकिस्तान की सियासी जमातों को देने के लिए तैयार हैं। ये तीनों बड़ी खबरें बज़ाहिर अलहदा अलहदा नज़र आती हैं, लेकिन आपस में जुड़ी हुई हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि इंटरकनेक्टेड इस किस्म की खबरें आपके सामने रखकर हालात का तफसील से जायज़ा लिया जाए कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको चैनल पसंद है तो आपकी नवाजिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और रीच बढ़ जाती है अगर आप इसके ऊपर कमेंट कर देंगे, आपकी नवाजिश। तो जनाब, पहली बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इदारे बीबीसी की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है कि अफगान तालिबान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दाश के ठिकानों पर हमलों का दावा सामने आया है। इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पे आगे जाने से पहले पाकिस्तान ने अफगान वजारत दफा के इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में किए गए फ़िज़ाई हमलों में शिद्दत पसंद तंजीम दाश को निशाना बनाया है। इससे पहले इसकी तफसीलात कुछ इस तरह से आई कि अफगान वजारत दफा की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा सिलसिलावार पैगाम में यह दावा किया गया था कि जुमेरात की रात इस्लामी इमारत अफगानिस्तान की वजारत दफा की फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दाश के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। बयान के मुताबिक जिन मकामात को निशाना बनाया गया वो मुबैना तौर पर बाज़ दुश्मन इंटेलिजेंस हल्कों की मदद से अफगानिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी और मरबूत कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते थे, और इससे कबल इन्हें कई मोहलिक हमलों की मनसूबाबंदी और आगाज़ के लिए ऑपरेशनल अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़ने से पहले ये अमर कितना हैरान कुन है कि पाकिस्तान को ऐसे दिन भी देखने थे कि अफगानिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर इस किस्म का दावा किया जाना था। माजी में आपको याद होगा कि अमेरिका किसी भी जगह पे हमला करके उसके बाद कहता था कि ये हमला हमने किया। फिर चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें पहले सामने आई, भारत ने यही रूटीन पकड़ी कि फ़लाँ जगह हमने हमला किया। फिर अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ रहा कि फ़लाँ जगह हमने हमला किया, दहशतगर्दों के ठिकानों पर बमबारी की। और आज अफगानिस्तान की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक यह दावा किया गया है, अफगानिस्तान के हुकाम ने जिन इलाकों को निशाना बनाने का दावा किया उनमें बलूचिस्तान में किला अब्दुल्ला और चागी के अजला में
متعدد مقامات کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ضلع اور اگزئی کے علاقے کمبر خیل میں داعش خراسان کی ایک تنصیب شامل ہے۔ افغان حکام کے یہ دعوے سامنے آنے کے بعد پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے ایکس پر جاری فیکٹ چیک رپورٹ میں افغانستان اور افغان طالبان کی جانب سے ڈرون حملوں سے متعلق کیے گئے دعووں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان حکام مختلف سرکاری بیانات اور اپنے حامی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں مبینہ طور پر دولت اسلامیہ خراسان داعش کے کیمپوں کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ بیان میں ان دعووں کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ طالبان حکومت کا ایک سادہ نوعیت کا ڈرون خیبر کے علاقے شنکو کے قریب پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا، جسے پاکستان فضائیہ کے ایئر ڈیفنس نظام نے فوری طور پر شناخت کر کے تباہ کر دیا۔ حکام نے اس ڈرون کی تصویر بھی جاری کی ہے۔ پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ داعش سمیت 2 درجن سے زائد شدت پسند تنظیموں کے کیمپ در حقیقت ان علاقوں میں موجود ہیں جو افغان طالبان کے زیر اثر ہیں اور وہیں سے ان کی سرگرمیاں چلائی جا رہی ہیں۔ کوئٹہ شورا کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ میں بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں کہ پاکستان کے دونوں صوبے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان جو کہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ متصل ہیں، ان دونوں مقامات کے اوپر کچھ ایسے علاقے موجود ہیں جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان شاید کسی وقت کسی قسم کی کنفیوژن تھی کہ یہ کس کی سرحد ہے۔ پھر وہاں پر طالبان کی بھی نقل و حرکت تھی اور پھر کوئٹہ شورا کا ذکر بھی کیا جاتا رہا۔ وہ علاقے افغانستان کے جو بلوچستان کے قریب ہیں، وہاں پر جو طالبان آپریٹ کر رہے تھے انہیں کوئٹہ شورا کا نام دیا گیا، اور پھر دوسری طرف خیبر پختونخوا کے اندر کام کرنے والے طالبان اور پھر ان کے لنکس پاکستانی طالبان اور افغان طالبان کے درمیان، خیر یہ پاکستان کی ایک لمبی چوڑی پالیسی ہے، کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، لیکن بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ اس قسم کی اطلاعات چند دن پہلے سامنے آئیں اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے کچھ حملے بھی کیے گئے۔ اپنے ڈیفنس کے لیے کہا گیا کہ جناب افغانستان کے اندر پاکستان پر حملے کیے جاتے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں پلان کی جاتی ہیں، تو پاکستان نے پریمپٹیو میئر اٹھائے اور اب یہ افغانستان کی جانب سے اس کا دعویٰ کیا گیا ہے، جو کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، BBC رپورٹ کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے حکام نے اس کی تردید کر دی ہے۔ سوالات اٹھتے ہیں بڑے کہ ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کراتے ہوئے پاکستان کے کردار کو عالمی برادری تسلیم کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو ہے وہ جنگ ایک بار پھر، یہ کوئی دو طرفہ جنگ نہیں، اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ سے یہ خبر آتی ہے کہ جناب جو مذاکرات کے حوالے سے ایک تقریب تھی وہ جو ہے وہ اس وقت نہیں ہونے جا رہی، کینسل کر دی گئی ہے۔ پہلے پاکستانی حکام جنہوں نے وہاں پہنچنا تھا وہ وہاں نہیں پہنچے، کینسل کر دی میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی فلائٹ۔ اس کے بعد پھر خبریں آئیں کہ ایرانی اور امریکی قیادت ملے گی، رات گئے پھر خبریں آئیں کہ وہ بھی نہیں مل رہے۔ ایرانی قیادت نے فی الحال انکار کر دیا کہ جس قسم کے رکھتے اسرائیل کی جانب سے لبنان میں جاری ہیں، آگے نہیں بڑھایا جا سکتا فی الحال اس معاملے کو۔ پھر امریکہ کی جانب سے بھی دھمکیاں کہ اگر ایران نے عمل نہ کیا اس معاہدے کے اوپر تو ایک بار پھر حملے کیے جائیں گے۔ ایسے ماحول کے اندر دنیا ایک جنگ سے دوسری جنگ، اس کے بعد پھر جناب روس اور یوکرین کا معاملہ سامنے آ گیا۔ کل اس وقت جو ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو رکھی تھی اس میں یہ اطلاعات آئی تھیں کہ یوکرین نے ماسکو پر ایک بڑا حملہ کر دیا ہے، اور آج پاکستان کی سرحد جو کہ افغانستان کے ساتھ متصل ہے، ایک نہیں دو، خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں کے حوالے سے افغان حکام کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا کہ ہم نے یہاں پر آپریشن کیا ہے۔ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں، کیا مقاصد ہیں ان کے، تمام تر چیزوں کو پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کر دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی خبر جس کا براہ راست پاکستان کی داخلی صورتحال کے ساتھ، پاکستان کی خارجی صورتحال کے ساتھ تعلق ہے، شہباز شریف صاحب چنتخب وزیر اعظم پاکستان، ان کی جانب سے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دی گئی تھی۔ رانا ثناء اللہ کا ایک بار پھر بیان سامنے آیا کہ ہم بجٹ کے بعد ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دیں گے، اور وہ دعوت ان کی جانب سے دے دی گئی۔ اسمبلی اجلاس کے اندر ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کے نامزد کردہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی نشست پر گئے۔ شہباز شریف صاحب ان سے ہاتھ ملایا، ان سے گپ شپ کی، گفت و شنید کرتے رہے۔ اسد کیسر سے ملاقات کی، ان کے ساتھ بھی گفت و شنید کی۔ بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ ملاقات کی، ان سے بھی گفتگو کرتے رہے۔ اس کے بعد ہیڈ لائنز بنی
اور آج اب سے تھوڑی دیر پہلے اسد قیصر صاحب کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پر میثاق جمہوریت کے اندر شامل ہونے کو تیار ہے۔ اگر کرکس رکھوں میں آپ کے سامنے اس میثاق جمہوریت کا، تو بیسیکلی یہ پاکستان میں سویلین بالادستی کے اوپر اتفاق کے حوالے سے پہلا بڑا معاہدہ آئین پاکستان کے بعد، یعنی 1973 کا آئین ایک سب سے بڑی دستاویز جس کے مطابق پاکستان میں سویلین بالادستی ہی ہونی چاہیے، لیکن اس کی کئی نکات پر عمل نہیں ہو سکا، مارشل لا لگتے رہے۔ صرف 1973 کے آئین کے بعد بھی 2 دفعہ کم سے کم جو ہے وہ مارشل لا لگا۔ تیسرا ہائبرڈ نظام اس وقت آپ کے سامنے ہے، یعنی جنرل ضیاء اور جنرل مشرف صاحب کے مارشل لا کے بعد اس وقت ملک کو ایک ایسے ہائبرڈ نظام کی جانب لے جایا گیا ہے کہ سینئر لکھاری عائشہ صدیقہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ٹیکنیکلی ایک ایسا ہائبرڈ نظام ہے کہ جس میں مارشل لائی نظام کو قانونی طور پر پیچھے سے ٹیک دی گئی ہے۔ پیچھے اس کے اندر کچھ ایسے نکات شامل کر لیے گئے ہیں کہ حکومت فوج کرتی ہے، لیکن بظاہر ایک سامنے فیس جو ہے وہ سیاستدانوں کا رکھا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا ٹیکنیکل ہائبرڈ نظام ہے۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس میثاق جمہوریت کی دعوت دی گئی تو میثاق جمہوریت کا تو ڈیفینیٹلی یہی مطلب ہے کہ پاکستان میں سویلین بالادستی ہوگی اور جمہوریت ہوگی پاکستان کے اندر، اور پھر صاف شفاف الیکشن، چیف الیکشن کمشنر غیر جانبدار، چیف جسٹس غیر جانبدار، اور آرمی چیف کی تعیناتی کا اپنا اصول، یہ تمام تر چیزیں طے تھی میثاق جمہوریت کے اندر۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف کو دعوت دی جا رہی ہے تو بڑے سوالات ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان تمام تر چیزوں پر آمادہ ہوں گے جو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈز ہیں سویلین بالادستی کے حوالے سے، ایک ایسا رجیم جس کی بنیاد ہی دھاندلی زدہ نتائج کے اوپر ہے، جو فارم 47 کی حکومت ہے، وہ کس بنیاد پر، کیسے اور کیوں کر میثاق جمہوریت کو آگے بڑھائے گی؟ کیا اس میثاق جمہوریت پر عمل درآمد کرنے یا اس کا حصہ بننے کے بعد عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے؟ کیا پاکستان کو کسی قومی حکومت کی جانب بڑھایا جائے گا؟ عسکری کردار کیا ہوگا؟ چیف الیکشن کمشنر کا مستقبل کیا ہوگا؟ چیف جسٹس اور آئینی عدالت کا مستقبل کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کا مستقبل کیا ہوگا؟ فیلڈ مارشل صاحب کا، چیف آف ڈیفنس فورسز کا، آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا، جو کہ اس سے پہلے موجود آئین اور قانون کے مطابق 3 برس کے لیے آئے تھے، ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے کا، دیگر عہدوں کے معاملے کا کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں، کیونکہ اس حوالے سے خبریں یہ بھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تک براہ راست پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیغامات بھی پہنچ چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ قومی حکومت کے فارمولے پر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ گلگت بلتستان کے اندر ہوا، جو تازہ ترین نتائج الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے جاری کیے، پیپلز پارٹی کی نشستیں کم ہوتی نظر آ رہی ہیں، استحکام پاکستان کی نشستیں بڑھ رہی ہیں، مخصوص نشستوں میں بھی استحکام پاکستان پارٹی کو 2 نشستوں کا حصہ مل گیا، اور جناب اسی طرح سے جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی وہ نشستیں ملیں، لیکن جو ہے تحریک استحکام پارٹی کو بھی اس کا جو حصہ مل گیا، اور وہ ایک ایسی پوزیشن میں آ گئی کہ اپنی مرضی سے چیزوں کو توڑ مروڑ سکتے ہیں۔ یہ کیا میسج ہے؟ استحکام پاکستان پارٹی کے پیچھے کون؟ ایسے حالات کے اندر پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی آفر کی گئی، پہلے گلگت بلتستان میں اور اب مرکز کی سطح پر، کہ آپ کے ساتھ مستقبل میں ہم معاملات بہتر بنا کر چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے اس قسم کی خبریں بھی آتی نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہی خواہش ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو کسی ایگریمنٹ کے اوپر راضی کریں، اور اگر عمران خان راضی ہوتے ہیں تو وڈیالہ جیل جانے کو تیار ہیں۔ یعنی پاکستان کے اندر جسے یہ کہا جائے کہ سیاسی طور پر حالات تیزی کے ساتھ بدلنے کا موسم آن پہنچا، اور مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف، یا ان تینوں سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں پاکستان کی مضبوط اسٹیبلشمنٹ، ہر جگہ سے اس وقت ایک ہی آواز اٹھ رہی ہے کہ جناب سیاسی اور عسکری قیادت مل بیٹھے، استحکام پاکستان کے حوالے سے اور کسی نئے میثاق کے اوپر ایگریمنٹ کیا جائے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سعودی عرب، جو کہ پاکستان کا اہم ترین دوست گردانا جاتا ہے، چاہے ماضی کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا معاملہ ہو، نواز شریف صاحب کا معاملہ ہو، فوج، مارشل لا، سیاستدانوں کی گرفتاریاں، ان تمام تر معاملات کے اوپر سعودی قیادت پہلے بھی سامنے آتی رہی، اپنی گارنٹیز اور ضمانت دیتی رہی پاکستان کے اندر سیاسی اور عسکری حلقوں کے درمیان مفاہمت کرانے میں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے شہباز شریف صاحب سے رابطہ کیا گیا، جو کہ باقاعدہ طور پر رپورٹ ہوا، اور جو رابطہ رپورٹ نہیں ہوا وہ عسکری قیادت کے ساتھ تھا۔ ان دونوں روابط کے اندر آفر کی گئی سعودی قیادت کی جانب سے کہ آپ کے کردار کی ہم تعریف کرتے ہیں، ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو کردار آپ کا رہا، آپ کے ملک کے اندر اگر آپ نے امن و امان لانا ہے، سیاسی صورتحال بہتر کرنی ہے، معاشی معاملات بہتر کرنے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ مفاہمت کرنی ہے، سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، تو اس حوالے سے سعودی عرب
آپ کے ملک میں اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے اور سیاسی جماعتوں کو، سیاسی شخصیات کو، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو یا عسکری اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کے درمیان مفاہمت کرانے کے لیے اگر کسی قسم کی ضمانت کی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو سعودی عرب یہ ضمانت دینے کو تیار ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک تیسرے اینگل کے طور پہ، اور اسی دوران افغانستان اور خیبر پختونخوا کا بارڈر گرم کرنے کے حوالے سے جو افغانستان کا دعویٰ جس کو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں موجودہ حالات کے اندر خاصی معنی خیز نظر آتی ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چند دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ روابط کے حوالے سے جو خبریں ہیں ان کی بنیاد بھی ان تینوں خبروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیاسی قیادت ہو یا عسکری قیادت بیرون ملک بظاہر اس کامیابی حاصل کرنے کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ اب عالمی برادری کی نظریں پاکستان کے اندر حالات پر ہوں گی، انسانی حقوق کی صورتحال پر ہوں گی، امن و امان پر ہوں گی، جو کچھ مخالف سیاسی جماعتوں اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا گیا ان پر ہوں گی، امریکی عوام نمائندگان ہو یا پھر برطانوی پارلیمان ہو یا پھر انٹرنیشنل ادارے ہوں، ان کی جانب سے دبے الفاظ میں اس قسم کی خبریں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے سامنے آتی رہیں، اور آگے آنے والے چند دن اس حوالے سے انتہائی اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔